बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारा टॉपिक है मोहब्बत इलाही, द लव ऑफ गॉड। इस्लाम के अंदर खुदा से मोहब्बत का जो तस्वुर पाया जाता है वो क्या है, मोहब्बत किसे कहते हैं, मोहब्बत की कितनी किस्में हैं, मोहब्बत और नफरत में क्या रिश्ता होता है, मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है, मोहब्बत के तरीक़े क्या हैं, खुदा से मोहब्बत का इल्मी तरीक़ा क्या है, खुदा से मोहब्बत का अमली तरीक़ा क्या है। इन सारे सवालात पर इस वक्त हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस के नुक्ता नज़र से। इंसान और खुदा के बीच जो रिश्ता है वो सबसे अहम रिश्ता है। ये वो रिश्ता है जो इंसानी रिश्तों से बहुत बुलंद और बहुत ही पाकीज़ा रिश्ता होता है। इसकी बुनियाद 3 चीज़ों पर होती है। नंबर 1, डर। चूँकि अगर इंसान को खुदा से डर नहीं होगा तो वो ऑल टाइम अलर्ट नहीं रह सकता। खुदा का डर इंसान को हमेशा एहतियात करना सिखाता है और उसे बहादुर बनाता है, जबकि दूसरी चीज़ों का डर उसे कमज़ोर और बुज़दिल बनाता है। दूसरी चीज़ है उम्मीद, कि खुदा को मानने वाला हमेशा खुदा से उम्मीद रखता है, वो कभी नाउम्मीद नहीं होता। और तीसरी चीज़ है मोहब्बत, क्योंकि अगर इंसान को खुदा से मोहब्बत होगी तो वो होपलेस नहीं हो सकता। तो डर, मोहब्बत, उम्मीद, ये तीनों बुनियादी अनासिर हैं इंसान और खुदा के रिश्ते के कायम करने में। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बंदों से खिताब करते हुए फरमाया, दूसरी सूरत की 165वीं आयत, अल्लाह ताला कहता है जो खुदा पर ईमान रखते हैं वो सबसे ज़्यादा खुदा से मोहब्बत रखने वाले हैं। दूसरी सूरत की 165वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका बराबर ठहराते हैं, वो उनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी मोहब्बत अल्लाह से रखना चाहिए, और जो अहले ईमान है वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले हैं। यानी मोमिनों की खुसूसियत ये, खुदा के मानने वालों की खूबी ये कि वो खुदा से मोहब्बत करते हैं। 5वीं सूरत की 54वीं आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम में से जो कोई अपने दीन से फिरता है तो फिर जाए, अल्लाह जल्द ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जिनसे उसे मोहब्बत होगी और जो उससे मोहब्बत रखते होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने रिलेशनशिप में ये ज़रूरी करार दिया कि इंसान खुदा से मोहब्बत रखे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो खुदा दूसरे लोगों को मौका देगा जिनमें ये खराबी नहीं पाई जाएगी। इसी बात को अबू दाऊद की एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू उमामा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह ही के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी की और अल्लाह ही के लिए दिया और अल्लाह ही के लिए देने से रुका, तो उसने अपने ईमान को कामिल कर लिया। यानी ईमान भी तभी कामिल होगा, यानी मुकम्मल होगा, जब इंसान खुदा से मोहब्बत करेगा, क्योंकि मोहब्बत ही वो चीज़ है जो एक मुहर्रिक है, एक मोटिवेशन है खुदा की इताअत का। मोहब्बत है क्या? दरअसल मोहब्बत जो है, कुरान और हदीस में मोहब्बत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इश्क का नहीं। यहाँ ये बात याद रखने की है कि इश्क अलग चीज़ है, मोहब्बत अलग चीज़ है। मोहब्बत और इश्क में जो फ़र्क है ये समझ लेना ज़रूरी है। इश्क दरअसल एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद जो है वो जज्बात पर होती है, यानी वो अनबैलेंस होती है, वो मजहूल होती है, मुबहम होती है, अनलिमिटेड होती है, इसीलिए उसको किसी कसौटी पर नहीं नापा जा सकता। इसके बरक्स मोहब्बत जो है उसकी बुनियाद अक्ल पर होती है, वो इंसान को बैलेंस बनाती है और कसौटी देती है जिस पर इंसान अपनी मोहब्बत को चेक कर सकता है। मिसाल के तौर पे ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौके पर इंसान के सामने 2 ऑप्शन आते हैं। मसलन कोई गरीब मांगने के लिए आया, आपके पास दौलत है, तो अब पहला ख्याल ये आएगा कि दौलत खुदा के लिए दो। दूसरा ख्याल आएगा कि अपने लिए मत दो, बचा के रखो, मुस्तक़बिल में काम आएगी। तो अगर आप दौलत देते हैं खुदा के लिए तो इसका मतलब है आप खुदा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं दौलत के मुकाबले। इसी तरह जैसे नमाजों का टाइम, सुबह फजर की नमाज का टाइम है, आपकी तबीयत चाहती है कि आप आराम करें, लेकिन खुदा चाहता है कि आप उठें, मस्जिद में जाएं और नमाज पढ़ें। तो इस मौके पर आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं? आप अगर अपनी नींद छोड़कर मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है आपको खुदा से ज़्यादा मोहब्बत है अपनी आराम के मुकाबले। तो कहने का मकसद ये कि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसको एक कसौटी पर नापा जा सकता है। आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शन जब आते हैं तो आप जिस ऑप्शन को इख्तियार करते हैं, गोया कि उसी चीज़ से आपको ज़्यादा मोहब्बत है,
خدا کی محبت کے مقابلے، یا خدا کی پسند کو آپ اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ آپ کو خدا سے زیادہ محبت ہے دوسری چیزوں کے مقابلے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے راستے میں چلنے میں کبھی آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑنا ہوگا، کبھی فیملی کی خواہشات کو، کبھی سماج کی خواہشات کو، اور کبھی انسانوں کی خواہشات کو۔ تو محبت ہمیشہ عقل پر ہوتی ہے اس کی بنیاد، اور یہ ایک کسوٹی ہوتی ہے، ہر انسان چیک کر سکتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرتا ہے، خدا سے زیادہ کرتا ہے یا خود سے کرتا ہے۔ تو جس چیز کو آپ ترجیح دیں گویا کہ اسی چیز سے آپ کو محبت ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن سے وہ ایک ہی وقت میں محبت بھی کرتا ہے اور نفرت بھی کرتا ہے۔ جیسے ایک شرابی، ایک پرانا شرابی، وہ عرصے سے شراب پیتا آ رہا ہے، اس کو اپنے شراب پینے کو وہ برا سمجھتا ہے، اس کے لیے وہ شرمندہ ہے، اس کو ندامت ہے، وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت شراب پینا پسند کرتی ہے۔ تو ایک ہی وقت میں ایک کام ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی انسان اس سے نفرت بھی کرے اور اس سے محبت بھی کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ محبت کے جو سورس ہیں وہ دو ہیں۔ ایک محبت کا جو ماخذ ہے وہ عقل ہے، چونکہ عقل کی بنیاد پہ جو محبت ہوگی اس میں آدمی ہمیشہ حد میں رہے گا، بیلنس میں رہے گا۔ اس شرابی کی عقل اسے بتاتی ہے کہ شراب پینا بری چیز ہے، تم شراب نہ پینے سے محبت کرو، شراب پینے سے نفرت کرو، اس لیے وہ شراب پینے سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن محبت کا ایک سورس ہوتا ہے نفس و طبیعت، یعنی انسان کی طبیعت، یہ پسند کرتی ہے شراب پینا۔ تو انسان کی طبیعت کو شراب پینے سے نفرت ہے، شراب نہ پینے سے نفرت ہے۔ تو یہی چیز وہ ہے جو آگے بڑھ کر عشق کہلاتی ہے، اور یہ ان لمیٹڈ ہوتی ہے، اس کا یہ کوئی بیلنس نہیں ہوتی۔ اس لیے شریعت عشق الہی کی بات نہیں کرتی بلکہ محبت الہی کی بات کرتی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، یعنی ٹائپس آف لو جو ہے وہ دو ہے۔ ایک ہے حب عقلی، یعنی وہ محبت جو کہ عقل کی بنیاد پر ہو، جسے حب ایمانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دوسری قسم ہے حب نفسانی، یعنی جسے عشق بھی کہا جاتا ہے۔ تو حب عقلی یا حب ایمانی اور حب نفسانی یا عشق۔ تو شریعت میں خدا کی محبت کے لیے محبت کا لفظ استعمال کیا گیا نہ کہ عشق کا۔ اب ہم دیکھیں گرامیٹیکلی محبت کے کیا معنی ہیں۔ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں محبت کے معنی کسی ایسی چیز کو پسند کرنے یا چاہنے کے ہیں جس سے کسی خیر کا ملنا یقینی یا متوقع ہو۔ لسان العرب جو کہ عربی کی مشہور لغت ہے اس میں کہا گیا پسند کرنا یا چاہنا۔ محبت جو ہے وہ نفرت کا اپوزٹ ہے۔ تو یہ پسند کرنا اور چاہنا جو ہے دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک عقلی طور پر، ایک طبعی طور پر۔ کچھ لوگ اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ محبت کا لفظ جو ہے وہ حب سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بیج، سیڈ۔ یہ ایک ایسا بیج ہوتا ہے جو اگر زمین میں بو دیا جائے تو سردی، گرمی، برسات، پتجھڑ، آندھی، طوفان، کسی بھی چیز کا اس پر اثر نہیں ہوتا اور وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی چیز کی محبت اگر انسان کے دل میں بیٹھ جائے تو حالات اچھے ہوں، برے ہوں، خوشحالی ہو، تنگحالی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، یہ مسلسل بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اسی لیے اسے محبت کہتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اسے بڑھاتے ہیں، جو کہ عشق کا تصور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں محبت جب بہت بڑھ جاتی ہے تو وہ عشق بن جاتی ہے، اور عشق بنا ہے عشق پیچا سے۔ یہ ایک بیل ہے جس کو انگلش میں ایوی کہتے ہیں، IVY۔ اس بیل کی خوبی ہے کہ جب یہ کسی درخت پہ لگتی ہے تو تب تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی جب تک اسے تباہ و برباد نہیں کر دیتی۔ لیکن اسلام محبت کی بات کرتا ہے، یاد رکھیں، نہ کہ عشق کی، چونکہ محبت، خدا سے محبت جو ہے وہ انسان کو اس دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور مرنے کے بعد کی دوسری دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت کرتا ہے وہ 4 وجہ سے کر سکتا ہے۔ نمبر 1، خوبصورتی کی وجہ سے، بیوٹی کی وجہ سے انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، احسان، اوبلیگیشن کی وجہ سے، کہ کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ کے پیرنٹس کا آپ پر احسان ہے، آپ کے لائف پارٹنر کا آپ پر احسان ہے، تو انسان کو محبت ہو جاتی ہے احسان کی وجہ سے۔ نمبر 3، کمال، ایکسیلنس، کوئی شخص اپنے فن کا ماہر ہے، جیسے بہترین کرکٹر، بہترین ایکٹر، تو لوگ ان کے فین ہوتے ہیں۔
تو کمال کی وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے. چوتھی چیز ہم آہنگی یعنی ہارمنی، کہ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں، ان سے پوچھیں کہ آپ میں کیوں محبت ہے، وہ کہتے ہیں سیم انڈرسٹینڈنگ ہے. تو محبت کی 4 ہی وجہ ہو سکتی ہیں: احسان، حسن، کمال اور ہم آہنگی. ان میں بھی اگر کمپیریزن کیا جائے تو پایا جاتا ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے جب ان 4 میں سے کسی بھی وجہ سے محبت ہو تو وہ ایک اسٹیج پہ جا کے رک جاتی ہے. مثلا خوبصورتی کی وجہ سے ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو، لیکن اگر وہ بیمار ہو جائے، اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے تو وہ محبت بھی ہلکی ہو جاتی ہے. یا کمال کی وجہ سے محبت ہے، اب وہ پرفیکشن، وہ ایکسیلنس کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو محبت بھی کم ہو جاتی ہے. یا ہم آہنگی کی وجہ سے اگر وہ انڈرسٹینڈنگ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو محبت بھی کم ہو جاتی ہے. احسان کی وجہ سے کہ ایک انسان دوسرے انسان پہ ایک احسان کرتا ہے، 2 کرتا ہے، 3 کرتا ہے، بے شمار کرتا ہے، لیکن ایک اسٹیج آتی ہے کہ وہ رک جاتا ہے، وہ اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو امام غزالی کے بقول کہ یہ 4 اسباب ایک انسان کو دوسرے انسان میں مکمل طور پہ نہیں مل سکتے، لیکن ایک انسان کو خدا میں یہ 4 اسباب پورے طور پہ مل سکتے ہیں. کہ خدا رب ہے، یعنی وہ احسان کرتا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک وہ ہمیشہ دے رہا ہے. آپ اسے مانیں نہ مانیں، اس کو برا کہیں، لیکن وہ دینے میں کبھی بھی نہیں رکتا. تو وہ رب ہے، اس لیے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. حسن، خدا از دا کریٹر آف بیوٹی. جنت میں سب سے اعلیٰ ریوارڈ جو ہے وہ خدا کا دیدار ہے، تو اس وجہ سے اس سے محبت کرنی چاہیے. تیسری بات کمال، ایکسیلنس، ہی از دا کریٹر آف ایکسیلنس، تو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. ہم آہنگی، ہمارے گھر میں کوئی مرے تو خدا یاد آتا ہے، کوئی پیدا ہو تو خدا یاد آتا ہے. اس سے زیادہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہوگی؟ تو ایک انسان کو محبت کے یہ 4 اسباب صرف خدا میں ہی مل سکتے ہیں، اس لیے خدا کی ذات ہی سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. محبت کا عملی طریقہ کیا ہے؟ شریعت نے اس کو بہت آسان الفاظ میں قرآن میں بتا دیا ہے. 3 سورت کی 31ویں آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو یا محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا یا محبت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی محبت کا جو عملی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کو فالو کیا جائے. جب ہم نبی کو فالو کریں گے، اس کی تعلیمات کو فالو کریں گے، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو خدا ہم سے محبت کرے گا. تو یہی ایک بہت ہی شرعی اور صحیح طریقہ ہے خدا سے محبت کرنے کا. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے جو ان کے بتائے ہوئے طریقے سے زیادہ ہو یا کم ہو تو آپ اسے منع کرتے. آپ کہتے ہیں میں تمہارے مقابلے خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تمہارے مقابلے خدا سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں. تو نبی کی پیروی ہی وہ طریقہ ہے جو خدا سے محبت کو بڑھاتی ہے. کچھ آپ کہہ سکتے ہیں علمی طریقے بھی ہیں، مثلا قرآن کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ قرآن میں تفکر، تعقل، تدبر کی بات کہی گئی، تھنکنگ، آبزرویشن. تو اس سے بھی خدا کی معرفت حاصل ہوگی، کیونکہ خدا کو اس کی پرسنالٹی کے ذریعے ہم نہیں سمجھ سکتے. بالکل ایسا ہے جیسے 1 لیٹر بوتل میں 2 لیٹر دودھ بھرنے کی کوشش کرنا. آپ 10 سال بھی کرتے رہیں تب بھی آپ اسے نہیں سمجھ سکتے. تو خدا کی کریشن میں غور کرنے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور قرآن خدا کی کریشن میں غور کرنے کے لیے انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے. قرآن کہتا ہے انفس میں غور کرو، آفاق میں غور کرو، انر ورڈ میں غور کرو، آؤٹر ورڈ میں غور کرو. تو انسان جب اپنی بناوٹ میں غور کرتا ہے، یونیورس میں غور کرتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ڈیزائن کتنا پرفیکٹ ہے، تو ڈیزائنر کتنا پرفیکٹ ہوگا. ایک دوسری بات یہ کہ فرائض جو خدا عائد کرتا ہے انسانوں کے اوپر، اس کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا، نفل عبادت کے ذریعے بھی انسان خدا کے قریب ہوتا ہے. تیسری بات ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا زبان سے، دل سے، عمل سے. چوتھی بات یہ کہ جب خواہشات اندر سے بیدار ہوں، نفس کو خواہش کے راستے پہ چلنے کا موقع ہو، تو آدمی اپنی پسند کو چھوڑ کے خدا کی پسند کو اختیار کرے. دوسری بات کہ اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان پر نگاہ رکھے اور اس کا شکر ادا کرے. چونکہ زیادہ تر لوگ نہ ملی ہوئی چیزوں کو زیادہ غور کرتے ہیں ملی ہوئی چیزوں کے مقابلے. جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، صحت ہے، دولت ہے، سکون ہے، امن ہے، تو ان ساری چیزوں پر جب ہم غور کریں گے تو ہمیں
خدا سے محبت ہمارے اندر پیدا ہوگی. قرآن میں کہا گیا ڈاؤنورڈ کمپیریزن کرو تاکہ تم خدا کے سے محبت تمہارے اندر پیدا ہو اور بڑھے اور تم شکر گزار بھی بنو. خدا کے سامنے انکساری کہ نماز میں ہم ڈیلی 5 ٹائم اسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں. جب ہم اپنی ناک زمین پہ رکھتے ہیں تو یہ اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ خدا کی سپیریورٹی کے سامنے ہم اپنی انفیریورٹی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یہ عملی اعتراف ہوتا ہے اپنی کمی اور اپنی انکساری کو بیان کرنے کا. اسی طرح وہ اوقات جس میں قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ خدا انسان کے قریب ہوتا ہے، جیسے تہجد کا وقت، تو اس میں انسان کو عبادات کے ذریعے خدا کی محبت کو بڑھانا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی کہ ان لوگوں کی کمپنی میں رہنا چاہیے، اچھی صحبت میں رہنا چاہیے جو خدا سے محبت کرتے ہیں. اس سے بھی موٹیویشن ملتا ہے. اور ان تمام چیزوں سے بچنا جو کہ خدا کی محبت کے راستے میں رکاوٹ ہے، یعنی تمام ڈسٹریکشنز کو چھوڑ دینا. ہاں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 9 سورت کی 24ویں آیت میں، ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو بامراد نہیں کرتا. اس آیت میں وہ بیریئرز بتائے ہیں جو خدا کی محبت کے راستے میں آتے ہیں، یعنی ریلیٹیوز، ماں باپ آتے ہیں، فیملی آتی ہے، اور دولت آتی ہے، خاندان آتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو خدا کی محبت کے راستے میں نہ آنے دینا. کوشش کرنا کہ جب کنفلکٹ کی سچویشن ہو تو وہ راستہ اپنایا جائے جو خدا نے کہا، نہ کہ وہ راستہ جو دوسرے لوگ کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی محبت کے راستے میں جو بیریئر ہے وہ خدا کا نظر نہ آنا بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، کیونکہ انسان ایسی چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے جو نظر نہیں آتی. جیسے اس کی عقل اسے نظر نہیں آتی مگر وہ اپنی عقل سے محبت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. روایات، ٹریڈیشن جو کہ عرصے سے چلی آتی ہیں، انسان ان سے بہت محبت کرتا ہے، ان کے لیے اپنی جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا ہے. تو اللہ کی معرفت کے راستے میں، یعنی اللہ کی محبت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو خدا سے معرفت یعنی اس کا ریئلائزیشن، اس کی پہچان ہو. اس کی پہچان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو، یعنی خالص توحید کو مانے، تبھی وہ خدا کو پہچان پائے گا. جب پہچان پائے گا تبھی محبت بھی کر پائے گا. اور اچھائی برائی کا جو غلط تصور ہے اس کو بھی ٹھیک کریں. ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ خدا رحیم ہے، معاف کرے گا، لیکن رحمت کے تصور میں یہ شامل ہے کہ وہ ظالموں کو سزا بھی دے. اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں خدا توبہ قبول کرتا ہے، مگر قرآن کہتا ہے 2 طرح کی توبہ ہیں، ایک وہ جو وہ قبول کرتا ہے، ایک وہ جو قبول نہیں کرتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ خدا کی صحیح سمجھ اگر انسان کو حاصل ہو تو خدا کی معرفت بڑھے گی، معرفت بڑھے گی تو خدا کی محبت بڑھے گی. دراصل اگر ہم غور کریں تو یہ بات بہت کلیئر ہو جاتی ہے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ اطاعت الہی پر ہے، اور اطاعت الہی سے ہی محبت الہی پیدا ہوتی ہے. ہم جتنا زیادہ خدا کی اطاعت کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں.